हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। मौतुल आलिम मौतुल आलम। हज़रात, जैसा कि मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस बात का तज़किरा करता रहता हूँ कि क़यामत अपने तमाम लवाज़िमात के साथ बहुत करीब तर होती जा रही है और क़यामत की निशानियों में से एक अजीम निशानी ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, कि अन युरफ़अल इल्म, इल्म का उठा लिया जाना ये क़यामत के निशानियों में से है, क़यामत के करीब होने में से है। अब एक बात ये पैदा होती है, क्या इंतज़ारन सीनों से इल्म खींच लिया जाएगा? उलमा मौजूद होंगे और उनके सीनों से इल्म निकाल लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इल्म वाली जो शख्सियतें हैं, जो इल्म वाले उलमा हैं, वो धीरे धीरे उठते जाएंगे। इस सदी का जब हम मुताला करते हैं तो चंद सालों में देखते हैं इल्म के मैदान की ऐसी अजीम शख्सियतें ऐसी जिन्हें इल्म का समुंदर और इल्म का बहरे बेकरां कहा जाए तो कम है, जिनके अंदर कुरान, हदीस और फिक़्ह समझने की लामहदूद सलाहियतें थीं, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमाअत की हर दौर में तर्जमानी की और रहनुमाई की। हुज़ूर ताज शरिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद हम देखते हैं इन अय्याम में बड़ी तेजी से ऐसे उलमा दुनिया से गए हैं कि जिनके इल्म लाजवाल की मिसाल पेश नहीं की जा सकती। मैं खतीब की और मुकर्रिर की बात नहीं कर रहा, बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन इल्म के दुनिया के शहसवार गुज़िश्ता साल अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर की एक मुवक्कर उस्ताद, ऐसे आलिम दीन जिनके इल्म का डंका, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबों पर काम किया और मिस्र में, अरब में, इंग्लैंड में। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब बताते हैं कि उधर लंदन में, बरतानिया के अंदर हजरत के इल्म का एतराफ़ करने वाले बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मुफ्ती मिराजुल क़ादरी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह गुज़िश्ता लॉकडाउन में हजरत का इंतकाल हुआ। मैंने खुद मिशकात शरीफ हजरत से पढ़ा है। ऐसा इल्म का समुंदर हजरत के सीने में मौजज़न था कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। और उसके बाद कई अकाबिर उलमा
بڑے بڑے اکابر علماء جو درس و تدریس کے ماہر تھے، جنہوں نے الگ الگ فن میں اپنے کام کو نمایاں طور پر انجام دیا ہے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان علماء کا جانا یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہوں، میں خود دیکھتا ہوں، میرے زیادہ نہیں تھوڑا علم حاصل کیا ہے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نے قریب 10 سال رہ کر جو حاصل کیا ہے وہ میرے لیے مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو مکمل علم کے سپرد کر دیتا ہے، مکمل علم کے حوالے کر دیتا ہے، تو علم اپنا تھوڑا سا حصہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کون؟ قاضی ابو یوسف، وہ قاضی ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہے، وہ فرماتے ہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مرنا پوری دنیا کا مر جانا۔ ابھی 10 جنوری کو فقیہ عصر ایسی شخصیت سے اس دنیا سے تشریف لے گئی کہ شاید ہندوستان کی عظیم عظیم درسگاہیں، چاہے وہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہو، چاہے وہ جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی ہو، چاہے وہ منظر اسلام بریلی شریف ہو، چاہے وہ جامعۃ الرضا ہو، شاید ان اداروں میں جو بڑے اکابر علماء ہیں وہ ان کے علم تک پہنچتے ہوں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی آل مصطفیٰ مصباحی رحمت اللہ علیہ سے ہے، فقیہ عصر جن کا لقب ہے، ابھی 10 جنوری کو اس دار فانی کو چھوڑ کر رحلت فرما گئے، اور جامعہ امجدیہ رضویہ کے بہترین موقر استاذ تھے حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جن پر اعتماد فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسا عظیم عالم دین پورے جامعہ امجدیہ رضویہ میں نہیں تھا۔ ابھی 10 جنوری کو حضرت کی وفات کی خبر ملی، بہت افسوس ہوا۔ میں نے حضرت کی درسگاہ بھی سنی ہے اور حضرت کی تقریریں بھی سنی ہیں، جب بیان کرتے تھے حضرت اور جب درس دیتے تھے تو لگتا تھا کہ علم کا جو دفتر کھل گیا ہے، علم کا دروازہ کھل گیا ہے۔ مفتی آل مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت غریق رحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان علماء اہل سنت کا ہم کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگ واعظ بن جائیں گے، مقرر بن جائیں گے، خطیب بن جائیں گے، اور علم دھیرے دھیرے اٹھ جائے گا۔ علماء خطیب بن جائیں گے، درس و تدریس سے پڑھنے پڑھانے سے لوگوں کو وہ شغف نہیں رہے گا، اور علم دھیرے دھیرے اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے خطبہ پاک میں قرآن مقدس کی کسی آیت کی تلاوت نہیں کی، بلکہ ایک حدیث رسول کی تلاوت کی ہے جو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی نام عبد الرحمن ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو 2 نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، کہ اے لوگو اللہ رب العزت جو ہے تمہارے ظاہری اعمال اور ظاہری جسم کو نہیں دیکھتا، بلکہ ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال میں جو تمہارا اخلاص پوشیدہ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے وہ اعمال مقبول ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، رضا الہی کے لیے کیے جائیں، جن کا دکھاوے سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کا ریا سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کا سمعہ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں
تدبر و تفکر کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس کی طرح سورج کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہو کر کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف رضا الہی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک دوسری روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی فانا اغنى الشركاء عن الشرك، کہ رب نے فرمایا کہ میں تمام شرکا کے شرکت سے جو ہے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا، اور کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کسی نے اگر کوئی ایسا عمل کیا اور اس نے میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا، یعنی نماز کوئی پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی اگر عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے اور سوچتا ہے کہ میری عبادت کو یہ دیکھے تو مجھے بڑا نمازی سمجھے، بڑا پرہیزگار سمجھے، بڑا متقی، تقوی شعار سمجھے، تو یہ اس کو شرک فرمایا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جب کسی کی اگر نیت یہ ہوتی ہے فَتَرْكُهُ، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں تو جس کو دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا جا اسی سے ثواب مانگ، یہ ہوتا ہے۔ تو رضا الہی اور ریا سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی جو ہے محبت قلب میں ہونی چاہیے۔ دکھاوا، ریا، ہاں نیت بدلتی ہے، عمل کا ثواب بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے یا کوئی نماز پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو دکھاؤ تاکہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو عبادت کا، اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع اللہ کی رغبت پیدا ہو، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اس پر اس کو ثواب ملے گا، یہ گناہ نہیں۔ کیوں کہ اس کا مقصد اپنی بڑائی اور ریاکاری نہیں ہے، بلکہ مقصد الدعوۃ الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا ہے اور عبادت کے لیے ابھارنا ہے۔ اس لیے احیاء العلوم کے اندر علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صوفیاء کرام، اصفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بندہ جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اگر عبادت کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ صوفیاء کرام کا مسلک ہے، یعنی اتنے محتاط ہیں وہ کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت نہ کیا جائے، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے عبادت کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت اگر جنت کو پیدا نہ فرماتا اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تو کیا وہ عبادت کا مستحق تھا؟ نہیں تھا۔ ہر حال میں اللہ رب العزت عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے اصفیاء کرام فرماتے ہیں اے رب تو راضی ہو جا، تیری رضا جس میں ہے ہم اس میں راضی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے آج سماج میں رسوم اور رسمیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں کریں گے تو فلاں کیا کہے گا، اس کی نظر میں کیا عزت ہوگی، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ طریقہ رائج ہے، اس طریقے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کے اندر یہ بھی حدیث پاک ہے، اور مشکات کے اندر جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ متفق علیہ ہوتی ہیں، یا بخاری کی ہوتی ہیں یا مسلم کی ہوتی ہیں یا متفق علیہ ہوتی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہوتی ہیں۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکھانے کے لیے کرے گا کوئی عمل اللہ اس کو دکھائے گا، اور جو سنانے کے لیے کرے گا اللہ اس کو سنائے گا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے
علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ لوگ شادی کی دعوت کرتے ہیں یا کسی صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس کو پوسٹر میں شائع کر دیتے ہیں, اس کو اشاعت اس کی کرتے ہیں, تو لوگ دیکھنے والے دیکھ کر اس پر لعنت و پھٹکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیا ہے, خیرات دیا ہے اور اس طرح سے اس کا پرچار کر رہا ہے. تو اس نے پرچار کیا تھا اپنی شہرت کے لیے, اللہ رب العزت نے اس کو اپنے بندوں میں ذلیل کر دیا. اس لیے کہ کام اگر رضا الہی کے لیے ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی ہوگا اور اس کا اثر اس کی زندگی پر ضرور پڑے گا, اس کی زندگی پر ضرور مرتب ہوگا. اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث کی, اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی بندہ اگر رضا الہی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے, رات کے آخر پہر میں اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے, تو اس کا چہرہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے, اس تہجد کی برکت سے اتنا منور و روشن و تابع کر دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا قریبی بندہ ہے. اس نے تو چھپ کر عبادت کی تھی, رضا الہی کے لیے کی تھی. اللہ رب العزت نے اپنی رضا جب اس بندے کے قلب میں دیکھی تو اپنی رحمت سے اس کو اس طرح نوازا کہ دنیا آج اس کے پیچھے چل رہی ہے. ہم اٹھا کر دیکھیں تاریخ اپنے اکابر کی, ان کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ناراض ہوگا, یہ راضی ہوگا, یہ دور ہو جائے گا, یہ قریب ہو جائے گا. بس ان کا مطمع نظر ایک ہوتا تھا, ان کا مقصود اصلی ایک ہوتا تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے, مرضی مولا از ہما اولا, اللہ راضی ہو, دنیا ناراض ہو, راضی ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے طرز کو بدلنا ہوگا. میں بار بار یہ کہتا ہوں جملہ کہ اللہ کے ذکر کا عظیم ذریعہ نماز ہے, ذکر الہی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. یہی مسجد ہے, یہی مسجد ہے جمعہ میں بھر جاتی ہے, یہی مسجد ہے عید بقرعید میں چھوٹی پڑ جاتی ہے, مگر یہی مسجد ہے ظہر کے بعد, جمعے کے بعد عصر میں آئیے دیکھیے 1.5 سے 2 صف, 2.5 صف, 3 صف, مغرب میں کچھ آگے پیچھے, عشاء میں اللہ ماشاء اللہ, اور فجر کا تو پوچھیے مت. اگر کوئی عذر شرعی ہے تو الگ بات ہے, لیکن افسوس کی بات, بڑے افسوس کی بات ہے جو قوم اپنے سجدے کی حفاظت نہیں کر سکتی, وہ قوم مسجدوں کی کیا حفاظت کرے گی. جو قوم اللہ کی رضا کے لیے سچ نہیں بول سکتی, وہ قوم مذہب اسلام کے لیے کیا جہاد کرے گی. جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے آئین اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتی, وہ قوم کہاں سے دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اس کی مستحق ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے کون بندے ہیں جو اللہ جن سے محبت فرماتا ہے, اور اللہ کے کون وہ بندے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اور ہمیں اسی راستے پر چلنا ہوگا, اسی راستے کو اختیار کرنا ہوگا, اسی طرز عمل پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العزت متعدد مقامات پر قرآن مقدس کی متعدد آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دعوت فکر اور دعوت تدبر دیتا ہے, دے رہا ہے کہ افلا تتفکرون, افلا تعقلون, افلا تتفکرون, کیا تم اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے, کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے, کیا تم اس بات پر اپنے آپ کو راضی نہیں کرتے کہ دنیا فنا ہے, دنیا کی زندگی فانی ہے, دنیا باقی نہیں ہے, دنیا کے لیے دوام نہیں ہے, دنیا کے لیے زوال ہے, دنیا کی متاع جو ہے
یہ قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقا، کہ دنیا جو ہے، دنیا کی متاع جو ہے یہ قلیل ہے، دنیا کے ساز و سامان قلیل ہیں، اور جو باقی رہنے والی وہ آخرت ہے، جس کے لیے دوام ہے وہ آخرت ہے، جس کے لیے بقا ہے وہ آخرت ہے۔ علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بندہ رضا الہی کے لیے کام اگر نہیں کرتا، بندوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو بندہ ضرور ذلیل ہوتا ہے، مگر اس کا مطمع نظر اخلاص ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ریا نہیں ہوتا، سمعہ نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، تو اللہ سے بندوں کو دنیا میں بھی سرخرو فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے۔ نشانیاں ہماری موت، ہم دنیا سے جانے کے لیے بھی ہماری جسم کے اندر نقاہت اور دوسری نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جسم کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، جسم کے اندر اور دوسرے اعضاء جواب دیتے رہتے ہیں، یہ قیامت صغریٰ کی نشانی ہے، یعنی ہماری موت کی نشانی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے من ماتا فقد قامت قیامتہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ جو قیامت کبریٰ ہوگی، جو قیامت کبریٰ ہوگی اس کے اندر سب کو موت واقع ہو جائے گی، سب کو مرنا ہے، اس لیے جو مر گئے ان کے لیے خود قیامت ہو گئی۔ اب دیکھیے لوگ کب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی قبروں میں وہ جلوہ فرما ہیں، اور ہماری موت ہم پر آج نہیں تو کل ضرور واقع ہوگی، قیامت تک اپنی قبر میں رہنا ہوگا، اور اس کے بعد حشر کی منزلیں ہوں گی۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں تدبر و تفکر کرنا چاہیے۔ ہم بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے ہیں، اچھی اچھی ٹائلز لگاتے ہیں، دنیا میں ہر طریقے کے لوازمات ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کی نعمت کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کی نعمت کو استعمال کرنا چاہیے۔ کہنے کا میرے مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ آسودگی کے ساتھ اچھی زندگی نہ گزاریں، ضرور گزاریں، اور لیکن اس طریقے سے گزاریں، یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک مسافر چلتا ہے اپنی منزل سے منزل مقصود کی جانب، اور بیچ میں اگر ٹھہرتا ہے تو وہ مسافرت میں رہتا ہے، اس کو وطن سکنا کہتے ہیں، ٹھہرنے کا مقام کہتے ہیں۔ وہ وہاں ٹھہرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، رہتا بھی ہے، رات بھی گزارتا ہے، دن بھی گزارتا ہے، شب و روز بھی گزارتا ہے، لیکن وہاں اس کا رہنا اس کا مقصود اصلی نہیں ہوتا، وہاں اس کا ٹھہرنا اس کا مقصود اصلی نہیں ہوتا، وہاں اس کا شب و روز گزارنا اس کا مقصود اصلی نہیں ہوتا، اس کا مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ اس کی منزل مقصود ہوتی ہے، جہاں اس کو جانا ہے، جہاں اس کا ٹھہراؤ ہے، جہاں اس کا مستقر ہے، جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں اس کو دائمی طور پر رہنا ہے، مزاجی طور پر دنیا کے اعتبار سے، وہاں وہ اس کا اصل مقصود ہوتا ہے، وہ اصل مقصود اس کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم ہیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں مسافر بنا کر بھیجا ہے، اور یہاں ہمیں ٹھہرنے کے لیے ہمارے لیے انتظامات فرمائے، ہمارے لیے اسباب مہیا فرمائے، ہمارے لیے ذرائع اور وسائل بنائے، ہمارے لیے بہت نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی دنیا میں، اور آزمایا ہم کو کہ دیکھیں کون سا بندہ ہمارا میری نعمت کو پانے کے بعد بھی وہ آخرت کی فکر رکھتا ہے، میری نعمت کو پانے کے بعد بھی وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، میری نعمت کو کھانے کے بعد بھی میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، میرے محبوب کے طریقے پر چلتا ہے، میرے محبوب کی سنتوں پر چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آزمانے کے لیے، اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی امت کو آزمانے کے لیے اور قیامت تک لوگوں کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو مستقر بنایا ہے وہ آخرت ہے، ہمارے لیے جو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے وہ آخرت ہے، ہمارا جو مقصود اصلی ہے وہ آخرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے 19ویں پارے کے اندر غالباً کفار کا قول نقل کیا کہ جب آخرت کا منظر دیکھیں گے، جب جنت و جہنم دیکھیں گے، جب وہاں کے مناظر دیکھیں گے، جب وہاں کے حقائق و شواہد کو دیکھیں گے، اور جب اس کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلے گی، ان کے سامنے حقیقت آشکارا ہوگی، تو یہ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے ایمان والے بندوں میں سے ہو جائیں۔ ہم نے تیرے ساتھ شرک کیا، ہم نے تیرے
تیرے ساتھ کفر کیا، ہم نے تیری مسجدوں کو ڈھایا، ہم نے تیرے بندوں کو قتل کیا، ہم نے اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف پہنچائی، لیکن قسم خدا کی ہم نے دیکھ لیا تیری جلالت شان دیکھ لیا، تیرا میں نے تیری کبریائی دیکھ لیا اور تیری جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر لیا، تیرے فرشتوں کو دیکھا، تیرے عذاب کو دیکھا۔ تو نے فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون کہ آج چکھو اس عذاب کو جس کا تم انکار کرتے تھے، مگر ہم نے دنیا میں نہیں مانا، لیکن اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا آ کر آخرت میں کہ تیرا عذاب حق ہے، تیری جنت حق ہے، تیرا جہنم حق ہے، تیرے فرشتے حق ہیں، تیری کتاب حق ہے، تیرے انبیاء حق ہیں۔ اے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اب ہم نے دیکھ کر ایمان لا لیا ہے، اے رب قدیر ہم کو دنیا میں بھیج دے، ذرا ہمیں ایک موقع عطا فرما دے، ہم تیرے ان بندوں میں سے ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا سنو سنو، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم تمہاری زبان پر تالا لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ سے پوچھیں گے بتا تم نے کیا کیا ہے، تمہارے پیر سے پوچھیں گے بتا تم نے کیا کیا ہے، تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ تو کفار کا حال ہوگا، یہ کفار کا حال ہوگا کہ اہل ایمان کی شان دیکھیں گے، اللہ رب العزت کی شان دیکھیں گے، محبوب اعظم کی شان دیکھیں گے، تو قیامت کے دن پکاریں گے رب فرمائے کہ دنیا دار العمل تھی، یہ دار الجزا ہے، دنیا میں کام کرنا تھا، یہاں اس کا بدلہ ملے گا، اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں جانا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی پچھتانا پڑے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اس وقت پر افسوس کرے گا، سب سے زیادہ اس وقت کو کوسے گا کہ کاش کہ اس وقت میں دنیا میں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ ہوتا، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوتا، کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو یہ اللہ رب العزت تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ہم پر 5 وقتہ نماز فرض کی تھی، ہم پر روزے فرض کیے تھے، ہم پر اپنی عبادتیں فرض کی تھیں، ہم پر اپنے محبوب کے پیروی فرض کی تھی، ہم نے اس کو نہیں کیا، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم نماز قائم کریں گے، ہم روزہ قائم کریں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم تیرے احکامات پر چلیں گے، اے رب قدیر دنیا میں ہم کو بھیج دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو پچھتانا پڑے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واضح طور پر وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَا تَعْقِلُونَ، یقین ضرور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کے دل میں ان کے رب کا تقویٰ ہے، وہ آخرت میں اپنے رب کی شان دیکھیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس طرح زندگی گزارو گی کہتے ہوئے چلو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔